बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। एक बार फिर से मैं साजिद रिज़वी आपके सामने हाजिर हूँ प्रोग्राम जन्नत को लेकर, और यकीनन जन्नत माँ के कदमों में है। तो नाज़रीन दोस्तों, अगर आपको पिछले हफ्ते का वो सवाल याद हो जो हम सवाल के साथ आपको छोड़ गए थे, सवाल ये था कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यकीनन आज हम माँ के बारे में बात करेंगे। यकीनन माँ घर की मालिक मुख्तार होती है, हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी बता लेती है, हमारे गम को अपना गम बना लेती है, हमारी खुशी में शामिल हो जाती है और अपनी परेशानियों को छुपा देती है। हम सबको अपनी माँ की बहुत ही इज़्ज़त करनी चाहिए, साथ साथ उनका एहतराम भी करना चाहिए और साथ साथ उनकी खिदमत भी करना चाहिए। चोट लगती है हमें तो दर्द माँ को होता है, हर गम को छुपा लेती है और हमारी खुशी में शामिल हो जाती है। जब बेटों को देखती है परेशान तो कभी भी अपनी परेशानियों को जाहिर नहीं करती है। आज हम ऐसी ही माँ के बारे में बात करेंगे जो हमारे गम को अपना गम बना लेती है और हमारी खुशी में शामिल हो जाती है। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब का। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, हम सवाल शुरू करते हैं और यकीनन आज जो सवाल हम कर रहे हैं वो हमारी माँओं के बारे में है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर का सीएम हो या हमारे घर का पीएम हो या कोई भी हो, लीडर कहा जाए, और एक घर का सबसे अहम फ़र्द जिसे हम माँ के नाम से जानते हैं जी। और यकीनन अगर माँ घर में मौजूद नहीं होती है तो पूरा घर का माहौल जो सन्नाटा सी होता है, घर उजड़ा हुआ सी लगता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह माँ ज़िंदा है, बाहयात है, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में। बहरहाल ये कैसे साबित होगा कि जन्नत माँ के कदमों में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मशहूर हदीस, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जी जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। जी। तो हम जब इस हदीस के माना और मफ़हूम को समझ लेंगे तो सारे सवालात हल हो जाएंगे। और ये रसूल खुदा की हदीस है पैगम्बर और इस्लाम एकदम बिल्कुल कई अलग अलग तरीक़े से, हर एक की किताब में। हाँ, हर एक की किताब जी। में और अलग अलग अंदाज से हदीस आई है। ओके। मगर तमाम हदीसों का खुलासा यही है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी माँ के पैर के नीचे। माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जी। हम जब इस हदीस के मफ़हूम और माना को समझ लेंगे तो हमारे लिए सारी मुश्किल हल हो जाएगी। जो भी है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो जन्नत माँ के कदम के नीचे है, हाँ। ये एक माना मजाजी है, हकीकी माना नहीं है। अच्छा। हकीकी और मजाजी मतलब ये होता है कि मैं आपके लिए कहूँ कि जनाब साजिद साहब जो वो शेर के मानिंद हैं, शेर या शेर हैं, जी जी। असद। तो क्या आप असद होंगे, शेर होंगे? शेर नहीं, शेर जैसे शजाअत बहादुरी रखते हैं आप। राइट। ये मजाजी, उन्हें अगर आपको शेर आप एक कहा, सिमिलैरिटी मिलाने की कोशिश करें। ये शेर अगर कहा है तो इसका मतलब है कि आप जो वो शेर नहीं है, ये मजाजी माना है। इसी तरीके से पैगम्बर इस्लाम ने अगर फरमाया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो ये मजाजी ताबीर है। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ का कदम जहाँ पड़ेगा उस जगह अगर उस ज़मीन को खोदा जाए और नीचे देखा जाए तो वहाँ जन्नत मिल जाएगी। अच्छा, ये इसका ये मतलब नहीं, ये मतलब नहीं होता है। राइट। या मसलन एक मखसूस जगह जन्नत है और माँ जो है वो उस मकाम पर रहती है, ये नहीं है। बल्कि यहाँ माँ की अज़मत और माँ की मंजिलत को आश्कार करने के लिए पैगम्बर इस्लाम ने उसे करार दिया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी माँ की अज़मत, माँ की अज़मत, उसकी अहमियत, उसकी मंजिलत को क्यों माँ की मिसाल दी? हाँ। किसी और की मिसाल नहीं दी है। उसकी वजह है। हाँ। उसकी वजह यह है क्या? कि माँ मोहब्बतों का मरकज़ होती है। राइट। माँ लुत्फ़ व इनायतों का मरकज़ होती है। माँ रहमतों का मरकज़ होती है। हर दर्द से सुकून और राहत इंसान को माँ की आगोश में मिलता है। हर तरह की खुशी इंसान को माँ के आगोश में मिलता है। तो फिर जब मिलती है तो फिर जब इन तमाम नेमतों का मरकज़
ماں ہوتی ہے تو پروردگار عالم چونکہ وہ بھی اپنی تمام نعمتوں، اپنے تمام محبت، اپنے تمام کمالات کا جلوہ اس دنیا میں قرار دینا چاہتا ہے، تو خداوند عالم کے تمام کمال اور جمال کا جلوہ قرار دیا ہے عورت کو۔ جی اور چونکہ جنت میں درجات ہیں اور وہاں پر چونکہ جو وہ مراتب ہیں مختلف، تو اس اعتبار سے ماں کو جنت کا ایک مرتبہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اب جو ماں کی خدمت کرے گا اسے جنت ملے گی، رائٹ، اوکے، جو ماں کی زحمتوں کی قدر کرے گا اسے جنت ملے گی، اس لیے کہ اس نے جو اپنے بچے کی تربیت میں خدمت کی ہے، زحمت اٹھائی ہے، ایسی زحمت دنیا کی کوئی عورت نہیں کرتی ہے کسی اور کے لیے۔ رائٹ، یہی وجہ ہے کہ وہ ماں کے جو اپنے ایک بچے کے لیے زحمتیں اٹھا رہی ہے، اگر اس ماں کو بھی اگر کوئی دوسرا بچہ مل جاتا ہے تو اس بچے کے ساتھ وہ جذبہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ رائٹ، ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، تو اس اعتبار اسی لیے اس کے لیے کہا گیا کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے جو ہے زحمتوں کی قدر کرو، اور جو لوگ واقعاً جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ ماں کی خدمت کرنے سے خود یہ خدمت سے انسان جو ہے جنت کی طرف جانے کا راستہ فراہم کر لے گا، اگر ماں کی خدمت کرے کر کے بھی گا۔ جنت ماں کی خدمت یعنی یہ جو ایک معنی یہ بھی ہے کہ الجنت تحت اقدام ماں کے قدموں کے نیچے جنت وجود رکھتی ہے، اس کا ایک مطلب یہ کہ انسان اپنے ماں کی خدمت کرے، ایک معنی یہ بھی ہے۔ دوسرا معنی بھی کر سکتے ہیں اس کا، ایک یہ کہ خود ماں کا وجود بہشت ہے، خود ماں کا وجود، ماں کا وجود، خود ماں کا وجود ہے، ماں کا وجود دنیا میں خود ایک بہشت کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے لیے، یعنی جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس سے سوال کیجئے، پوچھئے کہ جو اس دنیا میں رہتا ہے مگر اس کی ماں نہیں ہے، جی، جس انسان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہ کتنا اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے، یقیناً، ہر اعتبار سے اپنے ماں کے آغوش میں، ماں کے محبت کے سائے میں جا کر کے پناہ لیتا ہے، اسے ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی راحت ماں کے دامن میں نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً، تو اس اور جنت ہے کیا چیز؟ جنت راحتوں کی جگہ، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، نعمتوں کی جگہ، محبت خدا کی جگہ، اللہ کی عنایتوں کی جگہ، اسے سب کچھ۔ تو خود ماں کا وجود بہشت اور جنت کا وجود ہے گویا، خود حیثیت۔ ایک ماں کا ہونا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جنت کی طرح ہے، جنت کی طرح ہے، اور انسان ان کی اگر جتنی خدمت کرے گا وہ جا کے آپ دیکھیں، اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ماں کی خدمت کرنے کے سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، جی، ماں کی خدمت کے سلسلے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب اویس قرنی جو صحابی پیغمبر کہے جاتے ہیں، مگر میں ناظرین اکرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اویس قرنی نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہیں دیکھا، سب جانتے ہیں، تاریخ میں نہیں دیکھا، اچھا، دیکھا نہیں، اور عہد پیغمبر میں تھے، زمانے پیغمبر میں تھے، مدینہ آئے بھی رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی، چلے گئے پلٹ کر کے، اچھا، ملاقات نہیں کی۔ مگر پھر بھی جو درجہ اصحاب میں جناب اویس قرنی کو ہے معمولی درجہ نہیں ہے، تو جناب اویس قرنی کو جو یہ مقام ملا ماں کی خدمت کرنے کی بنا پر ملا۔ اچھا، ماں کی خدمت، یہ یعنی آپ سمجھیں کہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ لوگ ماں کی عظمت کی قدر کریں، ماں کی خدمت کریں، ان کی منزلت کو سمجھیں، رائٹ۔ دوسری طرف ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اس عظمت اور اس منزلت کا احساس کرے کہ جب اتنی منزلت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو اسے بھی اپنے بچے کی اسی طریقے سے تربیت کرنی چاہیے جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسے بچے کی تربیت کریں کہ جو اس دنیا میں لوگوں کی خدمت گزار بنے اور اللہ والا بنے، تو یقیناً ایسی ہی ماں کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جیسے جناب اویس قرنی کا ذکر آ رہا تھا کہ جتنا بھی مقام ملا جناب اویس قرنی کو پیغمبر اسلام کے نزدیک، وہ ماں کی خدمت کی بنا پر ہے۔ اب دیکھیں دنیا صحابیت کیا پیغمبر اسلام ناز فرماتے ہیں جناب اویس قرنی کے اوپر
کہ جب جناب اویس قرنی آئے مدینہ، یمن میں رہتے تھے جی جی، اور اچھا یہ یمن کے تھے، یہاں بالکل جوان تھے، ایمان لے کر کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک کے آخری دنوں میں، جی اور جب آپ آئے زیارت کرنے کے لیے مدینہ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف نہیں فرمائے، اچھا رسول اللہ خدا صلی نہیں اللہ علیہ تھے، وسلم کہیں موجود کسی نہیں سفر تھے، پہ گئے ہوئے تھے۔ جی ادھر ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو تم اتنا وقت لے کر کے جاؤ اور اس سے زیادہ مدینے میں نہیں ٹھہرنا، واپس آ جانا، اچھا ان کی ادھر ماں کا حکم ہے۔ جی اوکے، مثلا فرض کر لیجئے نصف دہن، ہاف دن، آدھا دن ہے وہاں رہنا، اس کے بعد جو چلے آنا۔ پیغمبر اسلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، رسول اللہ کے آنے میں تاخیر ہوئی، ادھر وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کیا کرے؟ اگر چلے جاتے ہیں ماں کے حکم کی اطاعت کرنے کے عنوان سے تو زیارت نہیں ہوتی ہے رسول اللہ کی، محروم ہو جائیں گے، اور اگر زیارت کرنے کی غرض سے مدینے میں ٹھہرتے ہیں تو ماں کا حکم ہے، ان کی مخالفت ہوگی، کیا کریں؟ فیصلہ کیا ماں کے حکم کی اطاعت واجب ہے، واجب ہے، جو حکم دیا ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینے سے نکل گئے۔ جب چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور آئے تو آپ نے فوراً آتے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یمن کی طرف سے بوئے بہشت آ رہی ہے، یعنی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایک نوجوان آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوا تو مگر ایسا ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ یعنی ملاقات نہیں ہوئی اور اویس قرنی نے جناب اویس قرنی تھے جو عبادت انتہائی متقی پرہیزگار، اتنی زیادہ عبادت خدمت گزار، انہوں نے اپنی ماں کی تھی کہ یقیناً رسول خدا نے وہ خوشبو کا احساس کر لیا۔ تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم جن کام اور جن عبادتوں اور جن افعال کی بنا پر جنت پہنچانے والا، جنت دینے والا ہے، ان تمام چیزوں کا مرکز ماں ہوتی ہے۔ مولانا صاحب میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا، ایسا معذرت چاہتا ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ جنت کی ویلیو کم ہو رہی ہے، یا جنت ماں کے قدموں کے برابر ہے، قدموں کے برابر ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہاں جنت خدا کی ان تمام نعمتوں، چشمے، نہریں اور کیا کہتے ہیں درخت، بہترین پھل، یہ سب تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، تو جنت کیا ہے؟ جی جنت بہت زیادہ، آپ جو ہے وہ اشرف مخلوقات تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، جی جی، انسان تو نہیں ہے نا، نہیں، ماں کیا ہے؟ ایک انسان ہے، انسان اشرف مخلوقات ہے۔ تو اشرف مخلوقات کے مقابل میں جنت ایک مخلوق ہے، جی جی، اور یہ بھی مخلوق ہے، مگر یہ اشرف مخلوقات ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ انسان جو اشرف مخلوقات ہے، اگر اس کی ساری تمنا اور ساری آرزو جنت ہو تو اس اشرف مخلوقات نے کیا طلب کیا، کیا چاہا؟ وہ تو اشرف مخلوقات ہے اور وہ جنت طلب کر رہا ہے، تو یہ تو بہت چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، اس لیے کہ جنت ایک مخلوق ہے اور انسان اشرف مخلوق ہے۔ یعنی سب سے بڑا یقیناً آپ نے آج میں پہلی بار اس چیز کو ایک دم احساس کرتا ہے تو اور آپ اسی اعتبار سے دیکھیں، وہ ماں کہ جس کو خداوند عالم نے اتنی عظمت دی ہے، اگر اپنی اس عظمت اور اس منزلت کی قدر کرتے ہوئے اس کی لاج رکھے تو جنت ایسے ماؤں کی مشتاق ہوتی ہے، ایسے ماؤں کے قدموں کو اپنے ہاں آنے کا انتظار کرتی ہے، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس طرح کی ہستیاں ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا، کہ جن کے لیے پایا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ جنتی ہیں بلکہ جنت ان کے لیے مشتاق ہے، اور یقیناً لوگوں کی شفاعت بھی کرائے گی انسان کا مرتبہ اگر اپنے آپ کو بلندی پر پہنچا لے تو یقیناً اس سے بلند ہے، جنت سے بھی زیادہ بلند ہے وہ سمجھ۔ اور یقیناً آپ نے کہا بھی کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور یقیناً جو ہے ماں ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم جتنا بھی کہے شاید کم ہوگا۔ بہرحال ایک اہم سوال ان سارے سوالوں میں یہ ہے کہ ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، یا کس طریقے کی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ یہ اب آپ نے ایک بات کہی ہے کہ ہر ماں کے قدم کے نیچے، تو دیکھیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر ماں نہیں، اس لیے کہ جیسے مجھے یعنی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اس طرح سے کہوں، لیکن بہرحال دنیا میں ایسی ماؤں کا وجود ہے جہاں اچھی اور قابل قدر مائیں پائی جاتی ہیں،
وہاں ایسی مائیں بھی ہیں کہ جو اپنے وجود اور اپنے افعال سے اس ماں کے وجود کو بدنام کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ماں جب دنیا سے جائے گی تو اسے جنت ہی مل جائے گی یا اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، نہیں، وہ ماں کہ جو اللہ، رسول اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، مرضی پروردگار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اولاد کی خدمت کرے، تبھی جو ہے وہ اپنے اس مقام و مرتبے کو حاصل کر سکتی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر اس نے ضروری اپنے نہیں ہے کہ ہر ایک ضروری ماں نہیں ہے، جی کے نہیں، نیچے، پیر کے نیچے جنت ہے، جی ضروری نہیں، نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ بہت سی مائیں گزری ہیں ہاں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جی، دنیا میں۔ بہت قرآن کریم میں مثال اس کی ہے، جیسے حمالۃ الحطب قرآن کریم میں ابو لہب کی بیوی، یا جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویاں جنہوں نے خیانت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو، اور اس طرح کی اور بہت سے جو ہے وہ، لیکن ایسی مائیں ہیں کہ جن کے لیے قرآن کریم نے تعریف کی ہے اور وہ جنت میں ہیں، جناب جیسے جناب جی خود جناب خود مریم سلام اللہ علیہا، یا فرعون کی بیوی آسیہ، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، یہ ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جوڑا ہے زن و مرد کا تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں یہ جوڑا رہے وہاں بھی وہ رہے، نہیں، وہ اپنے عمل سے جنت میں جائے گا، چاہے وہ یہاں جس طریقے سے زندگی دونوں کے ساتھ، کہ ایک ہے کہ جس کا ایک ساتھی جہنم میں ہے، دوسرا ساتھی جنت میں ہے، دونوں جہنم میں ہیں، دونوں جنت میں، اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ اچھا، اس طریقے کا پاسبل بھی ہے، اور یقیناً آپ نے ایک بات واضح کر دی ہے، خاص کر ہماری بہنوں کے لیے، کہ جو ہے کچھ ایسے بھی مائیں ہیں جو جن کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، اور کچھ ایسی مائیں ہیں یقیناً ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ بہرحال ایک سلسلے میں ایک بات اور یہ میں بڑھاؤں کہ ماں کو واقعاً اپنے بچے کی اگر تربیت کرنا ہے تو ان تمام اصول اور ان تمام شرافتوں کو منتقل کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ایک بچہ معاشرے میں بہترین فرد اور بہترین انسان کہا جا سکتا ہے۔ محبت اور عطوفت اور ماں کی ممتا یقیناً جو ہے وہ نایاب ہے اور دوسری جگہ نہیں پائی جاتی ہے، مگر اتنی محبت بھی نہ ہو جائے کہ اپنے بیٹے کو گمراہ کر دے یا بیٹے کو برباد کر دے یا اس کی تربیت غلط راستے کے اوپر ہو جائے، تو وہاں جو ہے وہ یقیناً ذمہ دار ہوگی ماں۔ جس طریقے سے ایک ماں کی اتنی عظمت و منزلت ہے، وہیں پر اگر اس نے غلط تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی تو اتنی ذمہ داری بھی ہوگی، اتنی ذمہ داری بھی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، مولانا صاحب آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کر دی کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، ایک بہت اہم مسئلہ اور ہم سب کے گھر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، خاص کر جو ہے اگر ہم جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں تو وہاں تو اور زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ماں ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ کسی بیٹے کی بہت زیادہ سنتی ہے اور کسی بیٹے کی نہیں سنتی، کسی بہو کو بہت زیادہ مانتی ہے، کسی بہو کو زیادہ نہیں مانتی، یا اس طریقے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال میرا یہ ہے، ایک ماں اگر اپنے بچوں کے درمیان عدل سے کام نہ لے تو وہ ماں ہے کیا؟ اس کے قدم کے نیچے صحیح، یہ آپ نے بات اٹھائی ہے کہ ماں کو، میں نے اسی لیے اس کے پہلے جملہ عرض کیا کہ ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو اب اگر اپنے بچوں میں کسی بچے کی طرف محبت زیادہ دیتی ہے، کسی کی طرف کم، تو یقیناً یہ بیلنس برابر نہیں ہوگا۔ جب برابر نہیں ہوگا تو یقیناً تربیت کا برا اثر پڑے گا، نتیجے میں ان دونوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ادھر ماں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیونکہ ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ ان کی تربیت کرنا، اور دونوں کے لیے، فرض کر لیے دو ہیں تو دونوں کے لیے خیر چاہنا، دونوں کے لیے بہترین تربیت کے عنوان رکھنا۔ لیکن اگر کسی کی طرف زیادہ توجہ دی ہے، دوسری طرف نہیں دی توجہ، اس کا ذمہ دار اس میں کیا ہوتا ہے، بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے
اور ہونا ہی چاہیے. یعنی یہ تقاضا ہے اس اختلاف کا کہ دونوں کے درمیان کہ اس کے احساس ہے کہ میری طرف جو ہے ماں کی محبت کم آتی ہے, اس کی طرف جو ہے یا ماں ان کو زیادہ فیور کرتی ہے, مجھے کم کرتی ہے. اب یہ ماں کیوں ایسا کرتی ہے, یہ ممکن ہے اس کے اسباب دوسرے ہوں. ممکن ہے کسی کو اپنے بیٹے کی کوئی طرف زیادہ سے دلجوئی کرتا ہو, دلجوئی کرتا ہے, ہاں right. یا اس کو بیٹے کی طرف سے شاید اس کو کچھ زیادہ ملتا ہے جس کی بنا پر. تو ماں کو اپنے بیٹے کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے برابر کے ساتھ اس کے چاہے کوئی تربیت بیٹا کا باہر سے کما کے دے اور چاہے کوئی بیٹا انڈیا سے بیٹا کما کے بیٹا دے. ہے, بیٹا بیٹا ہے اور ماں ماں ہے. تو ماں کو بالکل اور عدل و انصاف سے لینا چاہیے. یہ ہم عام طور پہ سب ماں ایسی نہیں ہوتی ہیں, یقیناً اس پہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے, لیکن بے شک ہمارے سماج میں بہت بہترین مائیں ہیں الحمدللہ. بہرحال مولانا صاحب, ایک خاص کر کچھ لوگ اس سے خوش بھی ہو جائیں گے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھے پوچھتے ہوئے بھی تھوڑا سی عجیب لگ رہا ہے کہ جب کوئی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ساس کو ماں کی طرح دیکھو. ٹھیک ہے, لڑکے کو تو نہیں کہا جاتا پر لڑکی کو کہا جاتا ہے. تو کیا ساس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے؟ کیونکہ چند وقت کے لیے تو ماں جی, امی جی, ماں سب ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد خاص کر لڑکیاں کہتی ہیں کہ ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی. تو کیا ساس کے نیچے بھی جنت ہے, قدموں کے نیچے؟ نہیں, یہ تو بات واضح ہو گئی جو میں نے حدیث کا مفہوم معنی بتایا جی, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدم کے نیچے کوئی بھی ماں ہے کہ آپ بس وہ دیکھیے زمین اور اس کے نیچے بہشت ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ماں کی عظمت, ماں کی خدمت, ماں کی قدردانی کرنا, یہ خود ایک معنی اس کا پایا جاتا ہے. یا وجود ماں خود جو ہے وہ ماں کا وجود بہشت کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ان معنی کو دیکھیں گے حدیث کے ذیل میں تو آپ کے جتنے بھی اس طرح کے سوالات ہیں, چاہے وہ ساس ہو, چاہے وہ خالہ ہو, چاہے وہ پھوپھی ہو, چاہے وہ قریبی کوئی رشتہ دار ہو, ان سب کی محبت اس میں شامل ہو جائے گی. اچھا, تو ہاں جی, کیونکہ حدیث کا مطلب یہ کہ وہ ماں کے جو اپنے اولاد کی تربیت میں زحمت اٹھاتی ہے, ایسے ماں کی قدردانی کی جائے, ان کی خدمت کی جائے اور ان کے کہنے کے اوپر عمل کیا جائے. تو اگر کوئی ماں جو اصل ماں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسی ماں جگہ لے رہی ہے, کوئی عورت اس کی جگہ لے رہی ہے, تو یقیناً اس کی بھی قدردانی ہونی چاہیے, اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہر لڑکی اپنے ساس کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھے گی تو اس گھر میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایک ساس کو بھی تو بہو کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ تو جس طریقے, ظاہر سی بات ہے, جس طریقے سے ماں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے درمیان انصاف, اسی طریقے سے اب جب ساس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے تو اب اسے بھی اپنے اس بہو کو نہیں سمجھا, اب اس کو اس ماں کی حیثیت سے دیکھنا اپنے بیٹی کے لیے کہ یہ بیٹی ہے تو جس طریقے سے اس کے گھر میں بہو بن کر کے آئی ہے وہ بھی بیٹی کی طرح سے ہے, اسے بھی جو ہے وہ حقوق دینا چاہیے. اگر کسی مشکل میں بیٹی کو درد کا احساس ہوتا ہے تو پھر بہو کے لیے بھی یہی جذبہ اور یہی احساس رکھنا چاہیے. یقیناً بہت بہت ایک دم بہترین سوال تھا, اور یقیناً اس کا آپ نے جواب بھی بہت بہترین انداز میں دیا. اور یقیناً اگر اس طریقے کی مائیں ہمارے گھر میں ہیں اور اس طریقے کی بہو ان کے گھر میں ہیں تو ایک خوشحالی کا ماحول, جنت ہے. وہ جیسے کہا کہ ویسے بھی عام طور پہ لوگ کہتے بھی یہ گھر ایک جنت ہے, اور یقیناً یہ دو عورتوں سے جو ہے گھر ایک جنت بنتا ہے. اگر کچ کچ ہوتی ہے تو جہنم سے برا سب بولتے ہیں کہ جہنم بنا دیا ہے گھر کو. بہرحال سوال کی فہرست جو ہے کافی لمبی ہے, اور ایک اور اہم سوال ہے ان سوالوں میں کہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے, بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ خاص کر ہم یہاں پہ دعا بھی کریں گے کہ خدا بند عالم ان کی گودیوں کو آباد کرے جو ابھی تک ماں نہیں بن سکی ہیں. اور یقیناً ہمارا صاحب آپ بھی دعا کیجئے انشاءاللہ, اور ہم سب دعا کریں گے. بہرحال ان کے لیے یہ سوال ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ ماں نہیں بن سکتی ہے اور وہ کسی کا, اپنی بہن کا لڑکا یا بھائی کا لڑکا گود لے لیتی ہے, تو کیا اس کے پیروں کے نیچے بھی وہ حق دیا ہے خدا نے جو عام طور پہ ماں بننے پہ دیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی اسی اعتبار سے آپ سنیں کہ اگر کوئی عورت, یعنی یہاں مسئلہ عورت کی خدمت کا ہے, زحمتوں کا ہے. اب وہ کبھی ماں بن کر کے وہ خدمت انجام دیتی ہے,
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرائی ماں بن کر کے اس کی خدمت انجام دیتی ہے، جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خالہ بن کر کے اس کی خدمت انجام دیتی ہے، جی مگر جب وہ کام انجام دے رہی ہے جو ایک ماں کا ہوتا ہے تو کیا نگاہ پروردگار میں اس کی خدمتوں کا اور اس کی زحمتوں کی قدر نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، بالکل یقیناً ہوگی۔ اس لیے کہ جب اس بیٹے کی خدمت میں، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم واقعاً ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو صاحب اولاد قرار دے آمین اور ان کی الہی گودیوں کو فرزند سے آباد کر دے، جی وہ تمنا کرتی ہیں، اور جب نہیں بچہ ہے تو وہ کسی نہ کسی کے بچے کو لے کر کے وہ ماں کا جو جذبہ ہے اسے ظاہر کرنا چاہتی ہیں جی، خدمتوں کے ذریعے سے۔ کوالٹی ہوتی ہے فطرتاً اگر جی، دیکھا خداوند جائے۔ عالم نے جو جی ممتا قرار دی ہے ایک عورت کے اندر، وہ چاہتی ہے کہ اسے ظاہر کرے خدمتوں کے ذریعے سے۔ ہاں، وہ تو ایک کچھ میڈیکل ایشوز کی وجہ سے نہیں ہو پاتے ہوں وہ گے، چیز ہے، تو یہ لیکن ایک فطرت رہتی ہے، اس فطرت کے اندر ہوتی ہے اس میں، اور یہ خود ایک آزمائش ہے، امتحان ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ تو اسے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس منزل پر، اگر وہ ماں نہیں ہے تو کیا ماں کے وظیفے کو ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ رائٹ، اگر وہ ماں کے وظیفے کو ادا کر رہی ہے تو یقیناً اس کا مرتبہ، اس کا مقام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی جو آپ نے فرمایا ہے۔ بس اب آج مجھے اتنا سکون مل رہا ہے اس بات کو سن کر، اور یقیناً جو گھر بیٹھے ہماری بہنیں ہیں جن کو ابھی تک جو ہے ان کی گود آباد نہیں ہوئی ہے، وہ بہت سکون میں آئی ہوں گی کہ یقیناً ان کا بھی وہی درجہ ہے جو عام طور پہ ماں بننے کا درجہ ہے۔ یقیناً اگر آپ کسی کو گود لے رہی ہیں، مولانا صاحب نے ایک بات یہاں پہ واضح کر دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شکم سے وہ پیدا ہوا ہو، لیکن آپ اگر وہی کام کرتی ہیں، ایک بچے کی تربیت کرتی ہیں، تو آپ کو بھی وہی حق خداوند عالم دیتا اسی ہے، جذبے کے ساتھ، اسی جذبے کے اخلاص ساتھ، نیت کے جی ساتھ، جو عام طور پہ ایک ماں کو دیتا ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم، آج تک کبھی جو ہے یہ واضح نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پہ واضح ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور خاص طور سے دعا بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی گودی میں ایک گلزار آئے۔ مولانا صاحب صاحب کے جواب آپ نے کافی دے دیا ہے، لیکن کچھ اور بھی سوال ہیں اور وقت بھی کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ سوال ہمارے چھوٹنے نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال بھی ہو جائے کہ اگر کوئی بچہ ہے، اگر کسی کی ماں بچپن میں گزر جاتی ہے، وہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے، تو یہ تو اپنی ماں کی خدمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اب اس طریقے کی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، یا بچہ کیسے اس کو سمجھے کہ بھائی میری ماں تو اب ہے نہیں، اب خدمت کیسے کی جائے؟ یہاں پروردگار عالم نے اس ماں کی عظمت اور اس ماں کی منزلت کو اس طریقے سے بیان فرمایا روایتوں کی روشنی میں، معصومین علیہ السلام، کہ جب کوئی بچہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہاں بہشت اور جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اور جب تک اپنی ماں کو جنت میں لے کے نہیں چلا جائے گا اس وقت تک جنت نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ یہاں بیٹے کے لیے کہا گیا، بیٹا ماں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو یقیناً ہے کہ وہ ماں کے جس نے اس دنیا میں اس کو وجود دیا اور وہ دنیا سے گزر گئی، خدمت نہیں کر سکا وہ بچہ، تو یقیناً وہ قدردانی، مگر اس کا وظیفہ تھا خدمت کرنا۔ جب اس کو عمر نہیں ملی دنیا میں، اس کو چانس موقع نہیں ملا ہے، تو اس کی تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ بے گناہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں یہ گویا قرار دیا کہ وہ خود اپنی ماں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ خود ایک اشارہ ہے ماں کی عظمت اور ماں کی منزلت کی طرف۔ اچھا، یہ تو آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا، اگر کسی کی ماں نہیں ہے، گزر جاتی ہے، تو کیا خالہ کو اس طریقے کی خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسی جواب میں آ گیا کہ دیکھیں اگر ماں کے جذبے کے ساتھ، ماں کے حوصلے اور اخلاص کے ساتھ، اگر وہی تربیت میں اس نے انداز، جو کوئی بھی وہ آ کر کے اس مرتبے کو حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی عنایتیں اور اپنا کرم نازل کرے گا اس کو۔ چلیے مولانا صاحب، لیکن ایک اور بھی اہم سوال ہے، یہ سوال ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، اور خاص کر اگر ناظرین میں سے حضرات سن رہے ہوں گے ان سب کے لیے، کیا ایک باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں عام طور پہ ایک مرد کے پیر کے نیچے جنت نہیں، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ مرد تو اتنا تکبر میں کرتا ہے نا کہ ہم گھر کے سردار ہیں۔ خداوند عالم ماں کی حیثیت سے، ماں کا مرتبہ یقیناً، اگر آپ، یہ بات درست ہے، جہاں بھی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے دونوں کو شامل کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ جہاں بھی خداوند عالم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ذکر کیا ہے، وہاں صرف ماں کو نہیں بلکہ
ماں باپ دونوں کا، لیکن جہاں دونوں میں سے خدمتوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں صرف ماں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، باپ کا ذکر نہیں آتا ہے۔ حملت احسان کے لیے دونوں کا ذکر آتا ہے، احسان کو دونوں جگہ، ہاں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ، اچھا برتاؤ کرنے کا جب مرحلہ آتا ہے جی جی تو دونوں کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ دونوں نے تم کو وجود دیا ہے اس اعتبار سے۔ لیکن جب ان دونوں میں سے بچے کی خدمت، بچے کی زحمت کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں پروردگار عالم صرف ماں کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں، اور سچ ہے، ارشاد ہوتا ہے حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہن، کہ ماں نے کتنی زحمتوں سے بچے کو اٹھایا شکم میں اور اس کو دنیا کے حوالے کیا ہے، اس کی خدمتوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو وہاں صرف ماں کی خدمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یقیناً اگر ماں باپ میں سے دونوں کو اگر دیکھیں تو مقایسہ کریں گے تو پیغمبر اسلام نے ماں کا مرتبہ ظاہر فرمایا ہے، زیادہ کیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مطلب ماں اس میں کو کوئی ایسا اپنے آپ ایسا میں فیل کرنے کی تو ضرورت یہ چیز نہیں ہے اس سے نا، مقایسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باپ کا درجہ کم ہے، نہیں، وہاں مراد جو ہے یہاں پر ماں باپ ہیں، لیکن چونکہ خدمتوں کے اعتبار سے اور زحمتوں کے اعتبار سے ماں کا مرتبہ دیکھا جا رہا ہے، اس اعتبار سے ماں آگے ہے قرآن کریم میں، جیسا خود خداوند عالم نے ایسا بیان فرمایا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہے مولانا صاحب، معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے شاید کہ ماں کی جو چیخ نکلتی ہے ولادت کے وقت، چاہے میں جتنی بھی زندگی بھر ان کی سیوا کروں، خدمت کروں، میں وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، بے شک آپ نے کہا، یعنی اگر انسان زندگی بھر، یعنی جس طریقے سے ماں نے خدمت کی ہے، اگر انسان ماں کو آخر وقت میں اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کے بھی بیٹا خدمت کرتا رہے، فرض کر لیجئے 10 سال تک زحمتیں کی ہے ماں نے بیٹے کی خدمت میں، تربیت میں، اور 50 سال 100 سال کی عمر ملی بیٹے کو اور اس بوڑھی ماں کی خدمت کرنے میں گزار دی، اور اسے کہیں زیادہ بہتر انداز میں، تب بھی وہ تمام خدمتیں ماں کے خدمتوں کے مقابل میں کچھ نہیں ہیں۔ کیوں اس لیے نہیں ہے؟ ایک راز بتاؤں، جب آپ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کسی کے لیے، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، جب ماں خدمت کر رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں حوصلہ اور اس کے دل کا احساس کیا ہوتا ہے؟ اس بیٹے کو جوان کروں، اسے پروان چڑھاؤں، اسے جو ہے اچھے راستے کو پر اچھا انسان بناؤں، اس کی زندگی چاہتی ہے اور دعائیں دیتی ہے۔ مگر جب بیٹا بوڑھی ماں کی یا بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، چند دن جب تک ہیں کچھ اب خدمت کر لیں، یعنی ادھر خدمت ہو رہی ادھر بھی ہو رہی، مگر ادھر احساس زندگی کا ہے اور ادھر احساس دنیا سے جانے کا ہے، فرق ہے۔ جب یہ فرق ہوگا تو کبھی بھی جو ہے وہ صلہ نہیں، اور پھر ماں کی خدمتوں کا صلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے اور نیکی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اچھا، لہٰذا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا میں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو وہ قبر ہے ان کی، قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے نیکیاں کریں، ان کے لیے احسان کریں، اور یہ بہترین عمل ہوگا اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور یقیناً مولانا صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سی آگے بھی لے چلوں، اور کہتے ہیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے 4 بچوں کو پال لیتی ہے اکیلے، لیکن 4 بچے مل کر ایک ماں کو پال نہیں پاتے، یہ بہت ہی افسوس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھیے جب وہ 4 مہینے ادھر ادھر بھٹکتی ہوگی، یا 4 مہینے ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہوگی، یا جو بھی ہے، بہرحال ماں بیٹوں سے جدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ بہو کے ذریعے ہو اور چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ بیٹوں کے ذریعے ہو، لیکن ماں حقیقت میں ماں ہے اور اس کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ بہرحال جو ہے مولانا صاحب کچھ اور سوال ہے، 2-3 سوال ہے جس کے میں چاہوں گا آپ چھوٹے چھوٹے جواب ان کو دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین تک جو ہے پہنچ جائے۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے کی ماں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، کہ اور خدا کس طریقے کی ماں کو پسند کرے گا۔ آج کا زمانہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے کیونکہ ماڈرنائزیشن آ گیا ہے، تو آج کے زمانے میں بھی کیا اسی زمانے کی ماں کو پسند؟ قرآن وہی ہے جو پہلے تھا، اس وقت ہے، اور قیامت تک یہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہی ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرے وہ راستہ دکھائے کہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ یعنی
کس طریقے کی ماں قابل احترام ہے اللہ کی نگاہ میں؟ وہ ماں کے جو اخلاص اور محبت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضایت کے خاطر، تقرب پروردگار کے خاطر جو ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، یعنی نیک ماں، امانت دار ماں، وفادار ماں، اطاعت گزار ماں، جو عبادت گزار ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والی ہو، کہ جو اپنے بچے کو اس انداز سے تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرے کہ جو خدمت خلق کرے اور لوگوں کے کام آئے۔ پروردگار عالم چاہتا ایسی ماں ہو، جی، تو یہ ماں چاہتا ہے۔ بس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک اور آخری سوال اپنا پوچھنا چاہوں گا بسم اللہ۔ کہ کیا اہل بیت علیہ السلام بھی جنت کی خواہش رکھتے تھے جیسے ہم عام آدمی رکھتے ہیں؟ جی، میں نے اگر یاد ہو اپنے ہمارے ناظرین کو، آپ کو بھی، کہ ابھی میں نے ایک جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جنت ایک مخلوق ہے جی، اور انسان اشرف مخلوق ہے۔ اشرف مخلوق ایک مخلوق کو طلب کرے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو جب ایک اشرف مخلوق عام انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جنت کے لیے عبادتیں کرے، تو جس کو خداوند عالم نے اول مخلوق قرار دیا ہو، جو اہل بیت خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہوں، وہ اہل بیت کے جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی ہو، وہ اہل بیت کے جن کے صدقے میں آفتاب، ماہتاب، سورج، چاند، ستارے، دریا، کائنات ان کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ مولا کائنات کے لیے فرمایا حدیث میں کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو جہنم کو خلق نہ کیا جاتا، یعنی مولا کائنات تو قسیم جنت و نار ہیں، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نور خدا سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں نہ تو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ تو جہنم کے خوف سے، بلکہ اللہ کو پایا اس لائق کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ کیسے آرزو جنت کریں گے؟ وہ آرزو جنت کیوں کریں گے کہ جن کے صدقے میں جنت پیدا کی گئی ہے؟ یقیناً وہ آرزو کیوں کریں گے؟ ان کے طفیل میں لوگ، بلکہ ان کے راستے پر چل کے، ہاں وہ جنت، جوانان جنت کے سردار ہیں یہ بلکہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کے لیے جنت مشتاق ہے کہ وہ آ جائیں۔ جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہشت مشتاق ہے، جنت مشتاق ہے، یہ آئیں۔ تو جب ان کے چاہنے والوں کے لیے جنت مشتاق ہے تو پھر وہ امام کی منزل اور ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ لیکن انہوں نے خود، یہ اہل بیت علیہ السلام، وہ کہ جو ہر وقت ہر لمحہ مرضی پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تقرب خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، ان کے ذہن میں جنت کی لالچ یا جنت کی خاطر یہ کبھی بھی نہیں آتا ہے، کبھی بھی نہیں آتا۔ چلیے مولانا صاحب، آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن عام طور پہ ہم کہتے تھے کہ ایک پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے، لیکن آج میں تھوڑا سی الگ آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں 3 پیغام آپ سے چاہتا ہوں۔ پہلا، کیونکہ جنت پروگرام ہے، جنت ماں کے قدموں میں، آپ نے کافی کچھ ہمیں بتایا جنت کے بارے میں، اور یہ ایم شور ہمارے ناظرین نے بھی جنت کے بارے میں سنا، اور کیا حقیقت ہے جنت کی وہ آج ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے 3 پیغام لینا چاہتا ہوں، اور خاص کر ہمارے ناظرین اور ہم سب کے لیے۔ پہلا ایک پیغام خاص کر آپ ہماری ماں کے لیے دیجئے۔ دوسرا ایک پیغام ان بیٹوں کے لیے میں چاہوں گا آپ دیجئے جو اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کے احترام نہیں کرتے، اور انہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے بے گھر بھی ہونا پڑتا ہے۔ اور تیسرا، میں ایک بیٹی کے لیے آپ سے پیغام چاہوں گا کہ وہ ماں کے گھر پہ رہے تو کیسے ہے، کس طریقے سے رہے، اور وہ اب جاتی ہے سسرال تو وہاں پہ کس طریقے سے۔ یہ 3 پیغام میں چاہوں گا کہ آپ دیجئے۔ میں سب سے پہلے پیغام دوں گا ماں کے لیے کہ ماں اپنے بیٹے کی تربیت میں ایمانداری، اخلاص اور انصاف کے ساتھ کام لے، اور وہ اپنے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کی تربیت کرے۔ اگر اپنی قدر اور منزلت کو جو خدا نے قرار دیا ہے اس کے لیے، اس منزلت کا احساس کرتے ہوئے وہ تربیت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام کے اوپر قرار دے گا۔ اور میں ان بیٹوں کے لیے کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی ماں اس دنیا میں موجود ہے، وہ قدر کرے اپنے اس ماں کی، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ایک دن تو سب کو جانا اس دنیا سے، اگر ماں دنیا سے چلی گئی
تو پھر کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے۔ یقیناً جب تک ماں اس دنیا میں ہے اس وقت تک قدر کیجئے اور ایسا کام نہ کیجئے کہ عاق والدین ہو جائیں۔ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک نے بھی عاق کر دیا تو نیک عمل کیجئے، صدقہ دیجئے، بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انسان اگر بلندی چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی بلندی چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے۔ دنیا میں انسان اگر بڑے بڑے انسان اگر بلندی کے اوپر پہنچے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، خطبہ ہوں، ذاکرین ہوں، متقی، پرہیزگار، ان سب کے پیچھے ان کی کامیابی کا راز ماں کی دعا تھی، ماں کی خدمت تھی۔ اگر ماں کی خدمت کریں گے تو دنیا میں بھی خوش ہوں گے، آخرت میں بھی خوش ہوں گے۔ اور بیٹی کے لیے کہ یقیناً بیٹی بیٹے ہی کی جگہ پر ہیں، یعنی جو ذمہ داری بیٹے کو آتی ہے وہی ذمہ داری ماں کی نسبت سے بیٹی کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنے سسرال تو پھر اسے اس گھر کو بھی اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے جس طریقے سے اپنے میکے کو سمجھتی تھی۔ جی اگر اپنے سسرال کو وہی درجہ دے گی کہ جو اپنے گھر کو درجہ دے رہی تھی تو یقیناً دونوں گھر ایک ہو کر کے رہیں گے، برابر سے رہیں گے، ان کے درمیان کسی بھی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مائیں، بیٹیاں اور اولاد اپنے اس وظیفے کو اوپر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ الہی آمین۔ اور میں اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دو لوگوں کے حقوق ملتے ہیں تو یہاں ناانصافی ہو جاتی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک انسان کے سامنے ماں ہے اور ساس ہے، جی یہ دونوں ہیں، ماں اور ساس، جی تو اب اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کا درجہ دیکھیں یا ساس کو دیکھیں، اس کی بات سنیں یا اس کی بات دیکھیں۔ اس سلسلے میں اتنا واضح کیا اسلام نے کہ کسی طرح کوئی پریشانی ہے، خداوند عالم نے ماں کا مرتبہ اپنی جگہ پر قرار دیا ہے۔ دنیا میں کسی کا بھی مرتبہ ماں کے برابر قرار نہیں دیا ہے۔ تو جب ماں کے برابر نہیں ہے تو کسی کو اس کے برابر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ مگر ماں کے حقوق اور ماں کے حق کا قرار دیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے حق کو ضائع کر دیا جائے۔ ضائع کر دو۔ اگر ساس ہے یا بیوی ہے، فرض کر لیجیے بیوی ہے، بیوی کے سامنے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو چہرہ دیکھ رہا ہے انسان، ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے نہیں، خداوند عالم نے ماں کا حق الگ رکھا ہے، بیوی کا حق الگ رکھا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے دونوں کو ٹکراؤ۔ ماں کا مرتبہ بلند ہے، اس کو بلند رکھنا ہوگا، اور بیوی کا حق رکھا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کا جو حق اس کو دینا ہے۔ تو جب اگر ہم ہر حق کو حقدار تک پہنچائیں گے تو کسی طرح کوئی اختلاف و جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ وہ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے کہ ہم ماں کے مقام کو ساس کو دے دیتے ہیں، ساس کے مقام کو ماں کو دے دیتے ہیں، بیوی کے حق کو ماں کو دیتے ہیں، ماں کے حق کو بیوی کو دے دیتے ہیں۔ جب یہ الٹ پھیر ہوتا ہے تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ چلیے مولانا صاحب، آپ کا وہ 3 شکریہ بھی ادا کروں گا جو 3 پیغام آپ نے دیا۔ ایک چوتھا شکریہ ہماری ٹیم کی طرف سے، چینل ون کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے خدمت ماں کی۔ جی الحمدللہ، اور آمین، اس طریقے کی ہم لوگ کرتے بھی رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے خدمت دین بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کے ذریعے بھی لوگوں کے، میں امید کرتا ہوں کہ جو ماں کا کانسیپٹ تھا یقیناً کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی اس میں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بات نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اور زیادہ اس پہ بات کی جائے گی کہ ایک بیٹے کا ماں کے لیے کیا رول ہے اور ایک بیٹی کا کیا فریضہ ہے۔ مولانا صاحب آپ کا فی الحال بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید محمد قیصر صاحب بہترین طریقے سے جنت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ 2 طریقے کی جنت آپ کے سامنے دی۔ ایک وہ لوگ تھے جو شارٹ کٹ کے ذریعے جنت جانا چاہتے تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے آپ کو خم کر کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے جنت کے بارے میں بات کی تو یقیناً یہی پایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ سب کی مائیں اگر زندہ ہیں تو یقیناً اپنی ماں کی بہت احترام کریں، بہت زیادہ عزت کریں، اور جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ یہ پروگرام کو یہیں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہماری مائیں رہیں گی سلامت اور آپ چینل بھی ضرور دیکھتے رہیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔